अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। 3 माह में दूसरी बार आज पूरे पाकिस्तान में हंगामी सूरत हाल नजर आई जब मुल्क भर में दूसरा बड़ा ब्रेक डाउन हो गया, पावर ब्रेक डाउन हो गया। आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत पूरा मुल्क बिजली से महरूम हो गया। मुल्क की तमाम 10 डिस्कोस की लाइनें साकत हो गई। वजारत तवानाई के मुताबिक NTDC की गुद्दू से बलूचिस्तान जाने वाली लाइन में खराबी पैदा हुई और नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रीक्वेंसी कम होने के बाद पाकिस्तान भर में बिजली बंद हो गई। 3 माह कबल भी अक्टूबर में अचानक मुल्क का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया था। 16 घंटे तक ये सिलसिला जारी रहा था। पावर डिवीजन ने जब उज़्र पेश किया था कि ट्रांसमिशन सिस्टम में हादसाती खराबी के बाइस चारों सूबों में पावर प्लांट्स ट्रिप कर गए। गोया किसी एक इलाके या शहर के बाद अब पाकिस्तान भर में घंटों बिजली चले जाना भी मामूल बन रहा है। मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस की इंतहा हो चुकी है। न पहले किसी बड़े अफसर को कानून के कटहरे में लाया गया, न किसी के इदारे को जिम्मेदार ठहराया गया, न अब कसूरवारों का तयन होने की उम्मीद है। आज एक बार फिर मुल्क भर के सरकारी निजी इदारों में घंटों के लिए कामकाज बंद हो गया। कारखानों में दिहाड़ी और मजदूर बेरोजगार हुए। मुख्तलिफ अजला में पानी के पंपिंग स्टेशन बंद हो गए। सेलुलर फोन कंपनीज का सिस्टम भी 6 से 8 घंटे काम करने के बाद चूर हो गया, जबकि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मसरूफ एयरपोर्ट्स का निज़ाम और हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी वार्ड्स भी घंटों जनरेटर पर चलाए गए। हैरान कुल बात है कि वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने आज मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये कोई बड़ा ब्रेक डाउन नहीं, मौसम सर्मा में बिजली तलब कम होने और माशी इक़दाम के तहत रात के वक्त पावर जनरेशन सिस्टम को आर्जी तौर पर बंद किया जाता है। ताहम आज फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज में उतार चढ़ाव की वजह से पूरे मुल्क में बिजली बंद हो गई। वजह तो पहले ही बता दी वज़ीर साहब ने कि तो कोई मामूली सा मामला था, वोल्टेज ऊपर नीचे हुआ था। न जाने वज़ीर आज़म की 3 रुकनी तहकीकात क्या बताएगी। बहरहाल मुल्क के मुतअद्दिद अज़ला में इस वक्त तकरीबन 14 घंटे गुजर जाने के बाद भी बिजली से महरूम हैं। लाहौर शहर बिजली से महरूम है और बड़े बड़े शहरों में कहीं पे बिजली के आसार नज़र नहीं आ रहे, तारीकी में डूबे हुए हैं। और सोशल मीडिया पर तो इस वक्त एक तूफ़ान सा मचा हुआ है। लोग गम गुस्से के साथ तंज़िया और मज़ाहिया ट्वीट्स कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और ब्रेक डाउन के साथ शहबाज हुकूमत और मुतल्लिक़ा इदारों का भी खूब मजाक उड़ रहा है या रोना रोया जा रहा है। बहरहाल इस और 3 माह के दूसरे बड़े पावर ब्रेक डाउन पर बात करने के लिए हमने हमारी पावर इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही मुस्तनद शख्सियत डॉक्टर फयाज़ चौधरी को दावत दी है। डॉक्टर साहब साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं NTDC के और डायरेक्टर भी हैं लाम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है डॉक्टर साहब कि 3 माह में दूसरी बार नेशन वाइड जो है वो पावर ब्रेक डाउन हो जाए। क्या सिस्टम्स नहीं होते जो कि ऐसे सिस्टम के अंदर वो एनर्जाइज होते हों या जो फायर वॉल्स होती हों जो इनमें प्रोटेक्शन फराहम करता है? आखिर दुनिया के किसी और मुल्क में इस तरह की सूरत हाल 3-3 महीने में 2-2 बार क्यों नहीं होती? जी शुक्रिया कामरान साहब। बिल्कुल सही बात है कि इतनी रिपीटेडली एक काम का होना ये ठीक कतन काबिल कबूल नहीं है। मुल्क की पूरी इकानमी डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ हमारे यहाँ असल में जो इशू जो रियल सेंस में इशू है वो आपको पता है वो गवर्नेंस का है। और हम अपने आप को जितना मर्ज़ी अच्छा कहें, हम उस अपने आप को थोड़ा सा काम करके हम कहते हैं कि दिस इज़ एडिक्वेट एनफ। हालांकि वो बात ठीक नहीं होती जब तक हम एक्सीलेंस में की तरफ इनका अपनी तवज्जो नहीं करें या उसकी सही ना करें तो वो बात बनती नहीं है। तो ये जो जैसे हमारा छोटा सा सिस्टम था, छोटे से बड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उसको चलाने के लिए जितनी कैपेसिटी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स की, मैं उस समझता हूँ कि उस अंदाज से हमने उसकी ना तो ट्रेनिंग की है और जो सिस्टम के लिए जो हमने फ़ैसले किए, स्पेशली जैसे ये हम फ्रीक्वेंसी हमारी आखिर वेरी की तो क्योंकि हमने जो हमारा न्यूक्लियर का यूनिट है वो 1000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली देता है एक यूनिट। और अगर वहाँ हमने कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी तो वो 2000 मेगावाट की हमारी आउटेज हो जाएगी। तो अगर 7-8 हज़ार मेगावाट आपका लोड है उसमें से 2000 निकल जाएगा तो वो फ्रीक्वेंसी कैसे कंट्रोल होगी? तो हमें उसके मुताबिक हर सूरत स्पिनिंग रिजर्व हम जिसको कहते हैं कि वो एक्स्ट्रा यूनिट चलाने पड़ेंगे ऐसी इवेंचुअलिटी के लिए। तो डॉक्टर साहब इसको क्या री एनर्जाइज करने में 14 जैसे लास्ट टाइम 16 घंटे लग गए थे, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 14 घंटे हो गए हैं मुल्क भर में बिजली को गए हुए, तो इसमें क्या हमारा निज़ाम इसकी इजाज़त नहीं देता
کہ یہ اگر ایکسیڈنٹ ہو بھی جائے تو ریکوری موڈ جو ہے وہ اتنا ڈیلیڈ؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، یہ اس کی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اتنا ڈیلیڈ، کیونکہ اب ویسے بھی جب سردیاں ہوتی ہیں تو ذرا ہوا میں جو موائسچر کا سلسلہ ہے، یا کیونکہ لائٹ لوڈ ہوتا ہے، تو جب آپ لائن کو کنیکٹ کرتے ہیں تو اگر وہ لائن دوسری طرف سے لوڈڈ نہیں ہے تو سوئچنگ ہو نہیں پاتی، لیکن اس کے لیے بھی ہم نے مناسب جگہ جو بلیک سٹارٹ کیپیبلٹی سسٹم کی ہوتی ہے وہ رکھی ہوتی ہے، تاکہ وہ بلیک سٹارٹ ہم وہاں سے کر سکیں جہاں سے سب سے ایزیسٹ ہو، اور اس کے لیے پراپر سٹڈیز ہوتی ہیں، اس کے ریسٹوریشن پلان بنتے ہیں جس کو پھر ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ری ایکٹیو اپروچ نہیں ہے، اس کا سارا کام پہلے کر کے رکھا ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے، لیڈرشپ اس انداز سے اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کرے، ان کو اختیارات دے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب اکتوبر میں یہ اتنا بڑا فیاسکو ہو گیا تھا تو اس فیاسکو کے بعد ہم نے کیا لیسن لرن کیا؟ کیونکہ آج جب یہ دوبارہ ہوا 3 مہینے بعد تو ایسا لگا کہ جیسے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے، ہم نے کوئی لیسن نہیں لرن کیا تھا گزشتہ جب یہ بریک ڈاؤن ہوا تھا نیشن وائڈ۔ یہ تو جی 21 میں بھی ہوا، پچھلے 3 مہینے بھی ہوا، تو لیسنز لرن وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا جی، ہمیں ان پہ جس طرح وار فوٹنگ پہ اپنی مین پاور کو ٹرینڈ کر کے ہمیں، یا جو بھی پروکیورمنٹ اگر ہمیں کرنی ہے، ہمیں 2 چیزیں ہیں نا جی، پہلے کو آپ کو آبزرو کریں کہ بھی آبزرویبلٹی سسٹم کی کیا ہے، کیا اس کے لیے ہمارے پراپر سگنل آ رہے ہیں، پھر نیکسٹ بات آتی ہے اس کی کنٹرولبلٹی کی، تو وہ کیا ہم اس کو جو کنٹرولڈ ایکشن ہم چاہتے ہیں وہ کیا لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، تو اس کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر اس حساب سے بننا ہے۔ تو ہم نے جنریشن تو بہت جلدی لگا لی، لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارا جو کنٹرول کا نظام ہے یا ہمارا ٹی این ڈی کا اوورآل ٹرانسمیشن کے حوالے سے، خاص کر کمیونیکیشن کا نظام، وہ کافی ری ویمپ ہونے والا ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر فیاض چودھری، سابق منیجنگ ڈائریکٹر NTDC، ڈائریکٹر انرجی انسٹیٹیوٹ لمس ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے آج بہت بڑا ایک عدالتی فیصلہ آیا ہے۔ ازداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق SSP ملیر راؤ انوار اور ان کے ساتھی 13 پولیس اہلکاروں کو بری کر دیا ہے۔ تمام الزامات غلط ثابت ہوئے ہیں۔ بہت ہی مشہور تھا نقیب اللہ محسود ماورائے عدالت قتل کیس اور ان کے ساتھ 3 دوسرے، مگر یہ کیس اب آج اپنے اس انجام کو پہنچ گیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ تقریباً 5 سال پہلے رپورٹ ہونے والے نقیب اللہ محسود قتل کیس نے پورے پاکستان میں شہرت حاصل کی تھی۔ آج اس کیس کا فیصلہ ہوا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ تھا۔ آج ازداد دہشت گردی کی عدالت نے اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے سابق SSP راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا، اور عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ پروسیکیوشن راؤ انوار سمیت دیگر ملزمان کے خلاف ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے۔ سابق SSP ملیر راؤ انوار اس کیس کے مرکزی ملزم بتائے گئے تھے۔ اس سماعت کو مکمل ہونے میں 5 سال لگا، اور سابق SSP پر الزام تھا کہ انہوں نے اور دوسرے پولیس اہلکاروں نے 13 جنوری 2018 کو کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں مبینہ جعلی پولیس مقابلہ کیا، جس پر نقیب اللہ مسعود اور 3 افراد کو ہلاک کیا گیا تھا۔ مبینہ ماورائے عدالت قتل کے خلاف ایک بڑی کیمپین منظور پشتین کی پشتون تحفظ موومنٹ نے کراچی، پشاور سمیت کئی شہروں میں چلائی، احتجاجی مظاہرے کیے، جبکہ اس واقعے نے سوشل میڈیا پر عوام میں غم و غصوں کے جنم دیا۔ سول سوسائٹی نے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے تھے، اور یہ سول سوسائٹی کے لیے بہت بڑا کیس بن گیا تھا، جس کے بعد سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے از خود نوٹس لیا، اور سابق SSP راؤ انوار سمیت ان کے 17 ماتحت افسران کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ کئی ہفتوں کی روپوشی کے بعد راؤ انوار نے خود سپریم کورٹ میں گرفتاری دی تھی۔ 5 سالہ سماعت کے دوران 51 گواہوں کی شہادتیں ریکارڈ ہوئی، جن میں میڈیکو لیگل اور فورنزک ماہرین اور پولیس اہلکار شامل تھے۔ تاہم آج ازداد دہشت گردی کی عدالت نے ناکافی ثبوت اور ناقص شہادتوں کی بنیاد پر راؤ انوار سمیت تمام پولیس اہلکاروں کو اس مقدمے سے بری کر دیا۔ نقیب اللہ مسعود کیس سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو درحقیقت راؤ انوار کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک اہم کردار تھا۔ ٹارگٹ کلرز اور کالعدم تنظیموں کے درجنوں دہشت گردوں کو راؤ انوار نے گرفتار بھی کیا اور منطقی انجام تک بھی پہنچایا، جس کا وہ برملا اظہار کرتے رہے ہیں۔
آج کی اس تازہ ترین ڈیولپمنٹ اور اس اہم کیس کے بہت ہی اہم فیصلے پہ بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار احمد. بہت بہت شکریہ راؤ صاحب. یہ فرمائیے گا کہ یہ وہ کیس ہے جس نے کہ پورے ملک میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا اور تمام جو معاملات سامنے آئے اور اس میں سوشل میڈیا کے اندر باقاعدہ کیمپین چلائی یہاں سے لے کے وہاں تک, اور اب اس کا فیصلہ آ گیا ہے. اس فیصلے کے بعد بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس پہ بڑا احتجاج ہو رہا ہے اس فیصلے کے خلاف, اور یہ تمام باتیں. وہ کیا کلیدی چیزیں تھیں جو کہ سامنے آئیں اور جس نے کہ آپ کی اور آپ کے تمام ساتھیوں کی بے گناہی ثابت کی؟ کیونکہ عدالت تو لکھ رہی ہے کہ جو پروسیکیوشن تھی وہ یہ کیس ثابت کرنے میں ناکام ہو گئی. بالکل, عدالت نے اس کیس کو 5 سال تک سنا اور بڑے اچھے طریقے سے ایک گواہ, اور میں آپ کو بتا دوں صرف 51 گواہ انہوں نے پیش کیے, جبکہ انہوں نے 199 گواہ تھے 99, اور اس کے علاوہ 15 گواہ اور تھے. باقی انہوں نے گیو اپ کیے کیونکہ ان کے وہ گواہ چلتے تو ان کو یہ شک تھا کہ ہمارا کیس اور خراب ہو جائے گا, تو وہ انہوں نے گیو اپ کیے, وہ چلائے نہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جو ثاقب نثار تھے انہوں نے جو از خود نوٹس آپ کہہ رہے ہیں, انہوں نے منظور پشتین کی اپلیکیشن پہ وہ نوٹس لیا تھا جو کہ از خود نہیں ہوتا ہے. ہاں, وہ انہوں نے کیا. اس کے بعد پھر یہ ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا, اچانک ہو گیا. اس سے پہلے ہمیں ان کے ناموں کا نہیں پتا تھا. سب سے امپورٹنٹ بات اس وقت سامنے یہ آئی تھی کہ یہ لوگ معصوم ہیں یا یہ دہشت گرد نہیں ہیں. یہ نقیب اللہ محسود جو ہے وہ ایک عام نوجوان ہے جس کو کہ گرفتار کیا گیا اور ان کو باقاعدہ ایک جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک کیا گیا. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس میں دیکھیں مولانا 2 مولوی تھے, ایک قاری تھا. کوئی مولانا اور قاری کو نہیں مارے گا. یعنی ہمارے اسلام میں ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں کی. نقیب اللہ کا اصل نام نقیب اللہ تھا ہی نہیں. میں آج تک یہ چیلنج کرتا رہا ہوں کہ نقیب اللہ ول محمد خان کا کوئی شناختی کارڈ مجھے دکھا دے. وہ نہیں ہے, وہ نسیم اللہ ول محمد خان تھا کہ اصل جو اس کا نام تھا وہی آئی ڈی کارڈ تھا. اسی سے وہ اس کی ڈیڈ باڈی لے کے گئے, وہ آئی ڈی کارڈ انہوں نے ہی دیا. تو نقیب اللہ کا اس 2011 میں نا شناختی کارڈ بنا تھا, 2018 میں مارا گیا. اس کو آپ دیکھیں تو اس کی شکل 2011 میں کیسی تھی اور 18 میں اور بڑا ہوتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نقیب اللہ کوئی آدمی تھا لیکن وہ بہت پہلے اس کی جو ہے وہ موت ہو چکی تھی, اور یہ وہ نقیب اللہ ہے ہی نہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. اچھا, نقیب اللہ ہے یا نقیب اللہ نہیں ہے, کیا دہشت گرد تھا؟ بالکل, اس لیے کہ وہ 2016 میں نقیب اللہ کے نام سے اشتہاری تھا. اس کو ATC 4 کراچی نے اشتہاری کیا تھا اور 3 اخباروں میں اس کا اشتہار دیا تھا, جس میں جنگ اخبار تھا, جس میں ایک ٹائم اخبار انگریزی اور ایک سندھی اخبار. تینوں میں اس کا اشتہار ہے. وہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں, ڈاکومنٹری میرے پاس ساری ایویڈنس ہے جو انہوں نے دی ہیں, سب اس کے مطابق. اصل الزام یہ لگا آپ کا کہ ان کو جب ہلاک کیا گیا تو آپ کی ہدایت پہ, آپ کی موجودگی میں, آپ کے حکم پہ ان لوگوں کو ہلاک کیا گیا, اور یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تھی. ایسا کچھ بھی نہیں تھی, نہ کوئی ایسی بات سامنے آئی. میں شروع دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں مقابلے کے بعد پہنچا ہوں, اور انہوں نے خود میری لوکیشن 3:21 پہ دی, اور یو فون کا ٹاور جو تھا وہ میں نے 2:41 پہ سیکٹر 3 کو ٹچ کیا, اور پھر میں جو پلیس آف انسیڈنٹ تھا وہ سیکٹر 2 تھا. یہ انہوں نے پلیس آف انسیڈنٹ بھی کہیں نہیں لکھا کہ کون سے سیکٹر میں ہوا. تو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ میں مقابلے کے بعد ہوا ہوں. 5 سال میں بعد, آج سے 1 ہفتہ پہلے ان کے وکیل نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ میں مقابلے کے بعد پہنچا ہوں, لیکن مجھے پتا تھا. تو جج صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ان کو پتا تھا تو بتا دیں. وہ جو ایک رپورٹ آئی تھی ڈاکٹر رضوان کی پولیس رپورٹ, جس میں کہا گیا کہ 2:21 سے 5:30 بجے تک, 5:20 تک جو تھے آپ اس جگہ پہ موجود تھے, اور اس کے لیے انہوں نے جو ٹاورز ہوتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے کوریبریٹ کیا تھا اس چیز کو. نہیں, 241 پہ میں نے آپ کو بتایا کہ یو فون کے سیکٹر 3 میں نے ٹچ کیا. 235 پہ تو میں ملیر کینٹ تھا. 6 منٹ میں اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا. کوئی بھی آج بھی چلا جائے اور وہاں سے دیکھ لے جو میرا CDR ہے اس کے مطابق. لیکن کوئی ایسی چیز تھی نہیں, کیونکہ یہ صرف گول گول بات کی ہوئی, کیونکہ ایک ٹاور پہ اس زمانے میں 3 سیکٹر تھے. اب 5G ہو گیا, اب زیادہ ہو گئے ہیں.
تو میں جو ہے سیکٹر 3 سے 2 میں گیا. آپ کہہ رہے ہیں آپ نہیں تھے, آج عدالت نے بھی کہا کہ آپ نہیں تھے, لیکن جو دوسرے پولیس اہلکار تھے انہوں نے تو ان کو ہلاک کیا, آج تو عدالت نے ان کو بھی بری کر دیا. ہاں انہوں نے انکاؤنٹر کیے, یہ کہتے ہیں جعلی ہے نا, یہ ثابت کریں نا. ان کے پاس سے جو ویپن ریکور ہوا وہ بالکل چلنے والی حالت میں تھا, ایکٹیو وہ ویپن تھا, اور اس کے علاوہ یہ نہیں تھا کہ کوئی پرانا ویپن تھا یا کوئی ایسی چیز تھی. اور پولیس والوں نے جتنی بات کی تھی, جو کیا وہی تھا. آج تک انہوں نے خول چینج کر دی ہے, وہ خول میچ ہی نہیں کیا ہے. آخر کسی نے مارا ہے تو گولی, اور صرف نقیب اللہ کو ایک گولی لگی ہے, اور وہ بھی دور سے. ڈاکٹر نے رپورٹ اپنی دی ہے کہ دور سے اس کو صرف ایک گولی لگی ہے. تو انہوں نے 25 آدمی چالان کر دیے بلا وجہ, اور ان پہ باقاعدہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ راؤ اتوار کے خلاف بیان دیں تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. جنہوں نے نہیں دیا اس کی سزا انہوں نے 5 سال جیل کاٹ لی. اور ایک اور ہوئی تھی انویسٹیگیشن جو کہ چیف جسٹس ثاقب نثار کے کہنے پہ ہوئی تھی, اور جو سابق آئی جی ثناء اللہ عباسی انہوں نے جو رپورٹ کی تھی اس میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ لوگ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں, لیکن ان کی رپورٹ پہ پھر آپ لوگوں کو ECL پہ ڈالا گیا تھا, جس میں یعنی کہ انہوں نے ایک طرح کے شک کا اظہار کیا تھا کہ شاید آپ وہاں پر تھے اور آپ کی موجودگی میں, یا یہ کہ یہ ایک ماورائے عدالت قتل ہوا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. کوئی ہمارے خلاف ویڈیو نہیں ہے, کوئی آڈیو نہیں ہے, کوئی گواہ نہیں ہے کہ کسی نے دیکھا ہو کہ ہم نے کسی کو لے جایا ہے اور کھڑا کیا اور مارا ہے. اور انہوں نے خود وہ ٹائم ایکسیپٹ کیا ہے 3 سے 3:20 تک SHO کا. تو 20 منٹ کوئی انکاؤنٹر, ایسے جعلی انکاؤنٹر 20 منٹ میں نہیں, وہ تو 5 منٹ میں ہو جاتا ہے. تو وہ SHO کا وہ انہوں نے وہ ٹائم ایکسیپٹ کیا ہے, ایک جگہ نہیں 6 جگہ ایکسیپٹ کیا ہے. FIR اس کے بعد کٹوائی ہیں, سارا کچھ کیا ہے. تو پورا کیس انہوں نے تباہ برباد کر دیا, ساری چیز غلط کر دی, اور بلا وجہ کا جو ہے لوگوں پہ الزام لگا کے زبردستی کا ایک کام کیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ شور ہو گیا ہے تو لہٰذا ان کو کچھ نہ کچھ کریں. لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے درجنوں بار آپ خود ان انکاؤنٹرز کو اون کرتے رہے ہیں, مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ چیزیں سامنے آئی ہیں, اور بہت شاید درجنوں 20 اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. تو لوگوں نے اس کو اسی سے جوڑا نا کہ یہ بھی اسی قسم کا ایک انکاؤنٹر ہے, جس میں کہا ہی جاتا ہے کہ انکاؤنٹر تو نہیں ہوتا, شاید مبینہ دہشت گرد ہوتے ہیں, اور پھر آپ لوگ یا ادارے یا کوئی وہ جو ہے پھر کیونکہ عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں اس لیے آپ لوگ ان کو انجام پہ پہنچا دیتے تھے اپنے انجام سے. ایسا کوئی نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی انکاؤنٹر ہوئے ہیں, مجھے کسی کی ایک ویڈیو دکھاتے ہیں. نہیں ویڈیو تو نہیں بنے گی, نہیں بن جاتی ہے نا لوگوں کی. جعلی کتنے لوگ مار رہے ہیں, پہلے تھانے میں بٹھایا ہوا ہے, پھر وہاں لے گئے ہیں, پھر مار رہے ہیں, اتار رہے ہیں, اکثر بنتی ہے. ہماری ایک ویڈیو آڈیو یا کوئی میسج ایسا بتا دیں. نہیں دیکھیں وہ تو پھر اس کا بھی نہیں ہوگا نا کہ جس میں باقاعدہ انکاؤنٹر ہو رہا ہو, آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں, وہ رک گئے ہوں, پھر فائرنگ ہو رہی ہو, وہ آپ پہ فائرنگ کر رہا ہو. ویڈیو تو اس کی ہوگی. ویڈیو تو اس کی نہیں ہوگی کہ جس کو کسی جگہ پہ لے جا کے آپ یا پولیس اہلکار یا دوسرے لوگ یا کراچی پولیس میں بے تحاشا لوگ تھے کہ انہوں نے جا کے مار دیا, اس کی تو ویڈیو نہیں ہوگی. اگر کہیں زبردست مقابلہ ہوگا تو اس کی تو ویڈیو ہوگی. دیکھیں اگر ہے نا کسی کو آپ پکڑتے ہیں اور رکھتے ہیں تو آپ کی ویڈیو بن جاتی ہے, جہاں سے اٹھاتے ہیں وہاں سے ویڈیو بن جاتی ہے, آپ کے خلاف ایپلیکیشن ہو جاتی ہے, آپ کے خلاف کورٹ میں پٹیشن ہو جاتی ہے. ایسی کوئی چیز نہیں تھی ہمارے خلاف. یہ آدمی کہتے ہیں 3 تاریخ کو اٹھائے, 13 کو مارا, تو 10 دن میں ایک ایپلیکیشن نہیں ہے. لیکن یہ جو نقیب اللہ ہے, اصل بات تو یہ ہے کہ یہ نقیب اللہ نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ نقیب اللہ نہیں ہے. نہیں یہ نسیم اللہ ہے. خود دیکھیں, مجھے دکھا دیں نقیب اللہ ول محمد خان کا شناختی کارڈ یا بے فہمی دکھا دیں. تو وہ جو نقیب اللہ ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نسیم اللہ جو ہے یہ دراصل نقیب اللہ کے نام سے 3 بار اشتہاری قرار پایا, یہ والا نقیب اللہ یا جو اصلی نقیب اللہ جو 2018 میں یہی تھا. یہی وہ نسیم اللہ ہے جو نقیب اللہ کے نام سے کرتا ہے. ہمارے پاس کڈنیپنگ فور رینسم کی وہ تھی, اور اس کی شناخت کرانی چاہیے تھی ان کو. جو مدعی تھا جس کو ٹھٹا سے کڈنیپ کیا تھا, وہاں اس کے 4 ساتھی مارے گئے تھے, یہ فرار ہوا تھا. اس کا ایک ساتھی موقع سے گرفتار ہوا, قاری احسان, جو کہ جیل میں ہے. یہ جا کے قاری احسان سے پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ یہ تمہارا ساتھی ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہے, وہ والا نہیں ہے. لیکن قاری احسان نے بعد میں جو ہمارے پولیس والے اندر تھے اس نے کہا میں نے تم سے بدلہ لے لیا.
مگر ابھی بہرحال یہ عدالتی سسٹم ہے اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی بھی جرم ہوگا اس پہ مقدمہ ہی چلے گا، پھر عدالت اپنا فیصلہ کرے گی. یہ ٹرائل کورٹ تھی، اس کا یہ فیصلہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کی اپیل ہوگی. ابھی آپ کو ہائی کورٹ پہ جا کے ڈیفینڈ کرنا ہے. بالکل بالکل ہم کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ساری ایویڈنس ہے. یہ دیکھیں نا، جیسے 444 کر رہے تھے، اس میں انہوں نے وہ آدمی بھی ڈال دیے جو ایئرپورٹ پہ اٹیک میں تھے، 10 آدمی انہوں نے وہ بھی ڈال دیے، جو 12 آدمی جن پہ ہیڈ منی تھی 1,80,00,000 کی. آپ 444 وہ کہہ رہے ہیں جو آپ پہ الزام لگائے کہ آپ نے 444 لوگوں کو مقابلوں میں ہلاک کیا. وہ سپریم کورٹ میں یہ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک آدمی کا نام بتا دیں. ایک آدمی کا نام نہیں تھا ان کے پاس. انہوں نے اٹھا کے اپنی اپیل واپس لے لی. نام تو آپ خود کہہ چکے ہیں کہ ہم نے، ظاہر ہے کہ یہ جیسے کہ بہت سارے ملزمان ہیں جو دہشت گردی کے کیسز میں مبینہ طور پر، آپ خود اس کی پریس کانفرنس کرتے تھے، آپ بتاتے تھے. بالکل لازمی ہے. میں اپنے جہاں یہ ایسا واقعہ ہوتا تھا مجھے بلاتے تھے پولیس، اور میں خود ہے نا ان کا مورال اپ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ دہشت گردوں سے لڑائی اتنی آسان نہیں ہوتی. اگر آپ کا کمانڈر، آپ کا SSP یا DIG جا کے نہیں کھڑا ہوگا ان کے ساتھ، تو وہ نیچے والے کیسے کام کریں؟ بہت بہت شکریہ. سابق SSP ملید راؤ انوار ہمارے ساتھ تھے. یہ ان کی پوزیشن ہے جو آپ کے سامنے ہے. اور دوسری جانب فیصلہ یہ ہوا ہے جو کہ اس سلسلے میں جو کمپلیننٹس ہیں کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے، اور پھر یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جائے گا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کیس کا کیا انجام ہوتا ہے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں. افسوس ہے مگر بہرحال پاکستان میں سیاست اقتدار اور مفادات کے حصول کا نام ہے، لیکن عمران خان کی سیاست نے مصدقہ سیاسی نظریات کو بھی مات دے دی ہے. پنجاب اور KP میں صوبائی حکومتوں کی تحلیل اور قومی اسمبلی کی 81 نشستوں سے از خود استعفوں کے بعد بھی عمران خان کا کہنا ہے کہ کپتان کے پاس اب بھی بہت سارے کارڈ باقی ہیں. گویا عمران خان کی سیاست عمران خان ہی جانے. خاص طور پر پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے فیصلے کے بعد تخت لاہور کا نقشہ ہی بدل گیا ہے. خان صاحب کے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی جگہ PDM کے نامزد کردہ نگراں وزیر اعلیٰ سید محسن رضا نقوی منصب پر فائز ہو چکے ہیں. PTI اور اس کے اتحادی 190 اراکین پنجاب اسمبلی فارغ ہو چکے ہیں. اب راجہ بشارت میاں، اسلم اقبال، محمود رشید، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت PTI کے صوبائی وزراء سابق ہو چکے ہیں. اب پنجاب میں نئے انتخابات کے شیڈیول کا جلد اعلان ہو یا نہ ہو، مقررہ آئینی مدت 90 دن میں الیکشن ہو یا نہ ہو، مگر بہت جلد نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی اپنی کابینہ تشکیل دے دیں گے، اور آئین و قانون کی منشا کے مطابق نگراں حکومت الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرے گی کہ شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کے لیے انتظامیہ اور سرکاری مشینری تبدیل کی جائے. جس کے بعد نگراں کابینہ کی منظوری سے پنجاب کی بیوروکریسی میں پرویز الہی کے دور میں لگائے اعلیٰ افسران تبدیل کر دیے جائیں گے. آج عمران خان نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب پر یکسر عدم اعتماد کا اظہار کیا. کوئی بعید نہیں کہ پنجاب میں خان صاحب اور ان کے رفقا کو نئی آزمائشوں سے گزرنا پڑے، جبکہ پنجاب حکومت PTI کے ہمدردوں کا نام و نشان بھی مٹ سکتا ہے، کیونکہ پنجاب میں انتظامی اکھاڑ پچاؤ کی خبریں گرم ہیں. متضاد اطلاعات کے مطابق حال ہی میں تعینات ہونے والے چیف سیکرٹری پنجاب عبداللہ سنبل اور IG پنجاب عامر ذوالفقار کی تبدیلی کی بھی خبریں ہیں. محکمہ داخلہ سمیت مختلف محکموں کے سیکرٹریز کی ٹرانسفر پوسٹنگ متوقع ہیں. قیاس آرائی ہے کہ سب سے پہلے غلام محمد ڈوگر کو تبدیل کر دیا جائے گا. اس کے بعد پنجاب کے تمام 36 اضلاع کے RPOs اور DPOs کی بھی اکھاڑ پچاڑ کا امکان ہے، جس کے بعد تمام پولیس حکام اپنے من پسند افسران کی نئی ٹیمیں تشکیل دیں گے. عمران خان کو بھی ایسے ہی خدشات ہیں، مگر بہرحال یہ پوری صورتحال وہ ہے جو خود عمران خان نے جس کی دعوت دی. پرویز الہی کی حکومت تحلیل کو ختم کرنا، پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنا، یہ بالکل سامنے ماتھے پہ لکھی ہوئی چیز تھی کہ جب ایسا ہوگا تو وہ ہوگا جو اب ہوا ہے، اور یہ وہ ہو رہا ہے جس کا وہ شکوہ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کی کایا پلٹ گئی ہے. اب ان کا ہمدرد حکومت میں دور دور تک نظر نہیں آئے گا. اس کی ابتدا ہو چکی ہے. اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں. لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا. حسن رضا، بتائیے گا کہ ابھی تو بہرحال محسن نقوی کو حلف اٹھائے ہوئے ایک دن بھی پورا نہیں ہوا ہے، مگر اس پوری صورتحال میں پنجاب میں انتظامی جو ماحول ہے، جو پورا سین ہے، وہ کیا نظر آ رہا ہے؟ بیوروکریسی میں، سیکریٹریٹ میں، پولیس کے حلقوں میں، وہاں کیا اس وقت موڈ ہے، کیا ماحول ہے؟ کامران صاحب، جس طرح کئی روز سے پولیس اور سیول بیوروکریسی میں کنفیوژن کا جو شکار چلی آ رہی تھی، اب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعیناتی کے بعد کافی حد تک ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہے
کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی ہی ٹیم لے کر آئیں گے. اور آج جب وزیر اعلیٰ آفس جانا ہوا تو وہاں پر جو معلومات حاصل کر سکا اس کے مطابق جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں سید محسن رضا نقوی وہ افسران سے ملاقاتیں انہوں نے کی, بریفنگ لی اور اپنی ٹیم تیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں. وہ بالکل یہ بات درست ہے کہ وہ آئی جی پنجاب, چیف سیکرٹری پنجاب, کمشنر لاہور, سی سی پی او لاہور سمیت آر پی اوز, ڈی پی اوز, کمشنر, ڈپٹی کمشنر سمیت متعدد افسران کا جو ہے وہ تقرر اور تبادلہ کریں گے, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ان کو ٹاسک دیا گیا ہے غیر جانبدار رہ کر میرٹ اور شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انتخابات کو یقینی بنانا, اس کے لحاظ سے وہ ایسے آفیسرز کی تعیناتی چاہتے ہیں کہ وہ افسر یہاں پہ ہو اور وہی ٹیم ان کے ساتھ جو ہے وہ آگے کنٹینیو کر سکے, جس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی درخواست کی جائے گی. گزشتہ روز انہوں نے بین کر دیا ہے, کوئی بھی افسر ان کی منظوری کے بغیر تعینات نہیں ہو سکتا. لگ یہی رہا ہے کہ ایک جو اب افسران میں جو آئندہ چند دن میں یہ معاملہ کنفیوژن ختم ہو جائے گی, جب افسران تعینات ہو جائیں گے. کچھ نام آ رہے ہیں اس کے لیے کہ جیسے کہ آئی جی کون ہوگا, چیف سیکرٹری کون ہوگا, ہوم سیکرٹری کون ہوگا, یہ بڑی ایک کرٹیکل پوزیشنز ہیں. سی سی پی اوز کون ہوں گے جو بڑے شہروں کے, اب کچھ نام وام آنے شروع ہو گئے, اور کیا پہچان ہوگی, کس بنیاد پہ یہ پوسٹنگز ہوں گی؟ کیا ایسے آفیسرز ہیں جن کی پہچان ہے مثال کے طور پہ کہ وہ نون لیگ کے حامی ہیں, یا وہ پیپلز پارٹی کے حامی ہیں, یا وہ عمران خان کے مخالف ہیں؟ کیا چھاپ ہے سینئر آفیسرز میں جو کہ ایکسپیکٹڈ ہیں؟ کم صاحب اگر دیکھا جائے تو کچھ افسران بالکل بیلنس ہیں, لیکن اگر وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا جاتا رہا ماضی میں, لیکن وہ بڑے پروفیشنل انداز سے چلائے جاتے رہے. اس کو اگر دیکھا جائے تو اطلاعات تو یہ آ رہی ہیں جو معاملہ زیر غور ہیں, خاص طور پہ نام وہ زاہد اختر زمان کو چیف سیکرٹری لگائے جانے کا امکان ہے. اسی طرح ڈاکٹر عثمان انور جو ڈائریکٹر ایف آئی اے بھی رہ چکے ہیں, سابق ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ بھی رہ چکے ہیں, ان کو جو ہے آئی جی پنجاب لگائے جانے کا امکان ہے. بلال صدیق کمیانہ کو سی سی پی او لاہور لگائے جانے کے حوالے سے معاملہ زیر غور ہے. سمیر احمد سید یہ بہت بھی کمپیٹنٹ آفیسر ہے, ان کو پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا جا سکتا ہے. اسی طرح جو چیئرمین سی ڈی اے تعینات تھے کیپٹن ریٹائر محمد عثمان, جن کا آج ہی تبادلہ ہوا اسٹیبلشمنٹ میں رپورٹ کیا جا رہا ہے, ان کو ہوم سیکرٹری تعینات کیا جا سکتا ہے. مومن آغا ان کو پنجاب میں اہم عہدہ دیے جانے کا امکان ہے. اس طرح یہ ایک اچھی ٹیم ہے جس میں اگر کسی جماعت کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ کی جا سکتی ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ وہ ٹیم بنانے کی کوشش کی جائے گی جو غیر جانبدار رہ کر معاملات کو کنٹرول کیا جا سکے. بہت بہت شکریہ. حسن رضا ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے. اب نیا دور شروع ہو رہا ہے, نئے نگران وزیر اعلیٰ محسن رضا نقوی, اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں, 90 دن ان کے روز و شب کس طرح سے گزریں گے, کیسے گزرنے چاہیے, اور الیکشنز کی تیاریوں میں کو کیسے کیا رول ہوگا نئے وزیر اعلیٰ کا. ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں. ہم نے ایسی شخصیت کو چنا ہے جو خود نگران وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں پنجاب کے, اور بہت ہی عمدہ وہ نیوز اینالسٹ بھی ہیں, بہت ہی سینئر نیوز اینالسٹ ہیں, اور ہمارے دنیا نیوز کے بہت ہی اہم حصہ ہیں ہماری دنیا نیوز کے. پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پہلے تو یہ فرمائیے گا, کیونکہ آپ کا خود براہ راست تجربہ رہا ہے, نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذمہ داریاں آپ نے بہت بحسن خوبی انجام دی تھی, یہ فرمائیے گا کہ اب اگلے 90 دن روز و شب کیا ہوں گے محسن نقوی صاحب کے نئے نگران وزیر اعلیٰ کے, کیونکہ بہرحال جو وزیر اعلیٰ آتا ہے اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ صاف شفاف الیکشنز یقینی بنائے آئندہ 90 روز کے اندر. دیکھیے, پاکستان اس وقت دنیا میں واحد ملک ہے جہاں پہ ایک نئی قسم کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ وجود میں لائی جاتی ہے, اور اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ آپ ایک نان پارٹیزن انداز میں الیکشن کمیشن کی قیادت میں انتخابات کو اپنے صوبے میں کریں گے. اس سلسلے میں ایڈمنسٹریٹو چینجز ابتدا میں کی جاتی ہیں, ہمیشہ ہوتی ہیں, لیکن اس کا جو اصول 2018 سے ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی مرضی سے, ان کی کانسنٹ سے آپ بیوروکریٹ کو تبدیل کرتے ہیں, اور سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لمبی چوڑی لسٹ بنائی جاتی ہے جس کو آپ تبدیل کرتے ہیں, اور الیکشن کمیشن کی اپروول سے یہ کام ہوتا ہے. اچھا, یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بنیادی کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کے لیے کہ ہر پوسٹنگ جو ہے وہ اس کو کلیئر کرے گا الیکشن کمیشن. مطلب
یہ نگران وزیر اعلیٰ کی ثوابدید نہیں ہے کہ وہ کس کو چیف سیکرٹری لگا دے، کس کو آئی جی لگا دے، کس کو سی سی پی او لگا دے؟ دیکھیں، جہاں تک چیف سیکرٹری اور آئی جی کا تعلق ہے، وہ عام طور پر چیف منسٹر کا ڈسکریشن ہوتا ہے اور وہ براہ راست بھی لگایا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو پوسٹنگز اور ٹرانسفرز ہوتی ہیں وہ الیکشن کمیشن کی کانسنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ فیصلہ چیف منسٹر ہی کرتا ہے۔ چیف منسٹر ایک لسٹ بنائے گا اور اس کی اپروول جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے لی جاتی ہے، اور عام طور پہ جو لسٹ بھیجی جاتی ہے وہ 90% سے زیادہ اپروو ہو جاتی ہے، وہ خاص تبدیلیاں نہیں ہوتی، لیکن الیکشن کمیشن کا عمل دخل ضرور ہے۔ البتہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کے اندر جو ہے چیف منسٹر کا ڈسکریشن زیادہ ہے، جس کی اپوائنٹمنٹ ان کی ریکمنڈیشن پہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے۔ اب الیکشنز کی تیاریوں میں معاونت رہے گی چیف منسٹر کی، اور ان کا پورا فوکس جو ہے وہ الیکشن ہی ہے، اور کوئی بھی ایسے معاملات جو کہ دور رس ہوں صوبے کے حوالے سے وہ ان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ دیکھیے، 2017 میں ایک لا آیا تھا، الیکشن لا 2017، اس کا چیپٹر 14 اور سیکشن 230 کے اندر جو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے، اور یہ قانون پہلی دفعہ 2018 کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ لگا تھا، اور 2013 کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کے اختیارات کافی وسیع تھے، اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں بھی اور باقی کاموں کے سلسلے میں بھی وہ عام پروونشل گورنمنٹ کے طور پہ کام کر سکتے تھے۔ لیکن 2017 کا جو الیکشن لا ہے اس کا جو سیکشن 230 ہے، اس میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات کو محدود کر کے روٹین ایڈمنسٹریٹو ورک پہلی چیز، دوسرا الیکشن کے لیے انتظامی کارروائی جو کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی مدد سے کی جاتی ہے، نان پارٹیزن انداز میں کام کرنے کی ایمفسس ہوتا ہے، اور وہ کوئی نئے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ نہیں دے سکتی کیئر ٹیکر گورنمنٹ۔ ہاں، جو پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں وہ چلتے رہیں گے، لیکن کوئی ایسی نئے پروجیکٹ نہیں دیں گے جو کہ آئندہ آنے والی حکومت پہ اثر انداز ہوں۔ اسی طرح کوئی اس قسم کی فائنینشیل پروگرام آپ نہیں لانچ کر سکتے جس کا اثر جو ہے جو الیکٹڈ گورنمنٹ بعد میں آئے گی اس کے عرصے کے اوپر جا کر ہو، تو وہ روٹین کے کام کر سکتا ہے۔ البتہ اس کا جو رول جو اہم ہوتا ہے جب الیکشن کیمپین شروع ہوتی ہے، اس وقت ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے وہ کیا امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ آ کے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا پارٹیزن یا نان پارٹیزن ہونا پتہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے فیئر انداز میں وہ کوڈ آف کنڈکٹ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ مثلا الیکشن کیمپین میں جھگڑے ہوتے ہیں، بعض دفعہ پوسٹر لگانے پہ جو ہے قوانین کو وائلیٹ کیا جاتا ہے۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے امپورٹنٹ بات تو بہرحال الیکشن ہے، اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، نئے وزیر اعلیٰ آ گئے ہیں، مگر الیکشن کی تاریخ نہیں آئی ابھی تک۔ جی، یہ کافی حیرانی کی بات ہے کہ عام طور پر الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ فوری طور پر دے دی جاتی ہے، اور اس دفعہ ابھی تک یہ تاریخ جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے، جو کہ 90 ڈیز میں الیکشن کا ہونا جو ہے آئین کی جو ہے وہ پروویژن ہوتا ہے۔ اور تاریخ الیکشن کمیشن ہی دے گا؟ یہ تاریخ الیکشن کمیشن ہی دیتا ہے، اور اس کے لیے وہ گورنر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بننے کے ساتھ ہی یہ ڈیٹ بھی دے دی جاتی ہے، اور اس وقت جو ڈیلے جو کیا گیا ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی ہمارے ساتھ ہیں، سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، اور سب سے زیادہ حیرانگی ان کو یہ ہے اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، نئے وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھا لیا، مگر ابھی تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا ہے جو کہ لازم تھا، اور وہ نہ آنا وہ حیران کن ہے بقول پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد
ہم ذکر کریں گے اب پاکستان تحریک انصاف کی خواہش یہ ہے کہ اس کے تمام اراکین کے استعفے منظور نہ ہوں، اور اس کے لیے ایک بھگدڑ سی مچی ہوئی ہے کہ کم از کم 45 اراکین کے استعفے بچا لیں تاکہ نگران حکومت جب قیام ہو مرکز میں تو اس میں ان کا ایک کردار ہو سکے۔ عجب سی منطق ہے، کیونکہ ایک بار کوشش تھی کہ تمام استعفے منظور ہو جائیں، اب کوشش یہ ہے کہ استعفے بچ جائیں۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پنجاب اور کے پی کی صوبائی حکومتیں از خود قربان کرنے قومی اسمبلی سے اجتماعی استعفوں کو عمران خان کی سیاسی حکمت عملی کہیں یا سیاسی غلطی، یہ تو وقت اور تاریخ بتائے گا۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے پنجاب اور کے پی سے مجموعی طور پہ 285 ایم پی ایز کو گھر بٹھا دیا ہے، جبکہ قومی اسمبلی کی 81 ایم این ایز کی از خود چھٹی کرا دی ہے۔ گویا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز کی 366 نشستوں اور کروڑوں ووٹرز کے مینڈیٹ سے فی الحال خان صاحب خود بخود دستبردار ہو چکے ہیں، لیکن عمران خان کی سیاست ہے، عمران خان ہی اس کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے دونوں سابق وزرائے اعلیٰ کی جانب سے پنجاب اور کے پی اسمبلیز کی تحلیل کی سمری گورنر کو بھجوانے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف 2 بار یکمشت 35 اراکین کے استعفے منظور کر چکے ہیں۔ باقی پی ٹی آئی کے 11 ایم این ایز کے استعفے پہلے ہی منظور ہو گئے تھے۔ اب راجہ ریاض گروپ کے علاوہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی 45 نشستیں بچانے کے لیے اس وقت پارٹی میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں واپس جانے کے لیے بے قرار ہے۔ بظاہر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، کیونکہ پی ٹی آئی کے اراکین متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ وہ چوروں اور لٹیروں کے ساتھ اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے۔ اگر بہرحال اب پی ٹی آئی عمران خان اپنے اراکین کے استعفوں کی واپسی کے خواہاں ہیں، کیونکہ اگر اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی کے مزید استعفے منظور کر لیے تو قومی اسمبلی میں راجہ ریاض سمیت صرف منحرف اراکین ہی اپوزیشن بینچز پر باقی بچیں گے۔ پی ٹی آئی کا اصرار ہے کہ اس نے قومی اسمبلی کا میدان خالی چھوڑا تو نگراں سیٹ اپ میں پی ڈی ایم کے راجہ ریاض کے ساتھ مل کر منمانی کرنے والی نگراں حکومت آ جائے گی۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ جب ایسے خدشات تھے تو پی ٹی آئی نے پہلے ہی قومی اسمبلی کی نشستیں کیوں خالی کی؟ ان سوالوں کے جواب ہمیں دیں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایک بار پھر جناب فواد چودھری، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ واضح طور پہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی اپنے استعفے دینے کے فیصلوں پر نظر ثانی پر مجبور ہوئی ہے اور بالآخر اس بات کو مان رہی ہے کہ جو استعفے دیے گئے قومی اسمبلی سے وہ جلدی میں دیے گئے اور اس کی دور رس سوچ کو سامنے نہیں رکھا گیا۔ آج کی جس طرح سے آپ گئے اور کوشش کر رہے تھے کہ آپ کے استعفے رک جائیں نہ ہوں، اس نے ثابت کر دی یہ بات۔ نہیں، پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی تفصیل جو بتائی ہے، یہ بالکل اس کے وہ حقیقت کے برعکس ہے۔ ہم استعفے دے چکے ہیں، 81 جو ہمارے ایم این ایز ہیں ان کے استعفے قبول ہو چکے ہیں۔ اس وقت 88 سے زیادہ نشستیں خالی ہیں نیشنل اسمبلی کی۔ اب یہ جو آخری بیچ ہے ہمارا، یہ اسمبلی میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ نگران حکومت تو ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بنانی ہے، وہ تو اپوزیشن لیڈر میں اور ہمارے میں کوئی معاملہ نہیں آنا۔ ہم شہباز شریف کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہنا چاہتے ہیں، اور اسی دوران سپریم کورٹ کا ایک کیس آیا ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ ایوان کے اندر کس کو ووٹ دینا اور کس کو نہیں دینا۔ اس وقت شہباز شریف کے پاس 172 اراکین نہیں ہیں اور ان کا ٹوٹل ریلائنس اس وقت راجہ ریاض کے اوپر ہے اور پارلیمانی جو ہمارے لوٹے ہیں ان کے اوپر ہے کہ وہ انہیں ووٹ کریں تاکہ 172 ووٹ ان کے پورے ہو سکیں۔ ہم یہ پارلیمنٹ میں جو ایک بڑی محدود تعداد، کیونکہ اس وقت جو ہمارے لوٹوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 21 ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ 30، 31، 32 نمبر جو ہے وہ اسمبلی میں جائے تاکہ پارلیمانی پارٹی کی سربراہی اور اپوزیشن لیڈرشپ جو ہے وہ ہمارا گروپ جو ہے وہ لے لے، اور اس کے بعد شہباز شریف کو ووٹ کا، اعتماد کے ووٹ کا اگر کہا جاتا ہے تو یہ حکومت فارغ ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے جو سارا انٹرو دیا وہ کس بنیاد پہ جو ہے وہ آپ اس نتیجے پہ پہنچے۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ کون ہیں اب آپ کے قائد حزب اختلاف؟ ہمارے قائد حزب اختلاف کے لیے اس وقت جو 3 نام جو ہیں وہ شارٹ لسٹ، اس وقت جو اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تو راجہ ریاض ہے، لیکن ہمارے پاس اسمبلی میں اس وقت ڈاکٹر منزہ حسن ہے، ریاض فتیانہ صاحب ہیں، میجر طاہر صادق ہیں، ان 3، 4، 5 لوگ جو ہیں اور ہیں جن میں سے ابھی عمران خان صاحب نے فیصلہ کریں گے کہ جب وہ
قائد حزب اختلاف کون ہوگا اور پارلیمانی لیڈر کون ہوگا. اور یہ تو ابھی ایک اسٹرگل ہے نا کہ یہ آپ کے جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو 40-45 ہے یہ استعفے نہ ہو سکتا ہے کل اسپیکر یہ استعفے منظور کر لیں. دیکھیے ہم نے تو الیکشن کمیشن میں بھی اور یہاں پہ سپریم کورٹ کا بھی یہی فیصلہ تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ اگر اراکین جا کے اپنے استعفے لیتے ہیں تو وہ واپس لیں گے. تو اگر وہ منظور کریں گے تو اسپیکر تو یہ توہین عدالت ہوگی اور ہم اس کے مطابق پروسیڈ کریں گے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس وقت جو طوطے کی جان ہے، شہباز شریف کی جان راجہ ریاض کے اس وقت پاس ہے اور راجہ ریاض وہ طوطا ہے جس میں ان کی جان ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سسٹم کتنا جعلی ہے کہ جس میں راجہ ریاض جیسا جو شخص ہے اور جو پی ٹی آئی کے لوٹے ہیں وہ وزیر اعظم کو بچانے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ سارا دار و مدار وزیر اعظم کا پی ٹی آئی کے لوٹوں پر. فواز صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ انٹروسپیکشن کر رہے ہیں آپ لوگ یا آپ کے ذہن میں سوچ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ تھا جو کہ قومی اسمبلی سے استعفوں کا فیصلہ تھا جسے کہ 99% اراکین نے اس وقت اس کی مخالفت کی تھی، خان صاحب پھر بھی پریویل کیا، ان کی ایک سوچ تھی. پھر یہ جو ابھی پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی، آپ کی پوری کابینہ، اس کی جگہ محسن نقوی اور اب ان کا پورا سیٹ اپ آ رہا ہے، یہ پوری جو ماحول بن رہا ہے یہ پورا جو ہے یہ واقعی جو ہے یہ ابھی سے اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ یہ درست فیصلہ سازی تھی، یہ عمران خان کی درست سیاسی سمت تھی. کامران صاحب بات یہ ہے کہ طریقے ہوتے ہیں. عمران خان کے ساتھ رسک فری پالیٹکس ہوتی نہیں ہے اور جس طرح کے بڑے فیصلے وہ کرتے ہیں وہ پاکستان میں تو ٹریڈیشنل پالیٹکس ہوتی ہے. پاکستان میں کون کھڑا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، کون کھڑا ہوتا ہے پاکستان میں اپنے رائٹس کو منوانے کے لیے، یہ تو سوائے عمران خان کے کوئی کھڑا نہیں ہوتا. اگر ہم نے ایک ٹریڈیشنل پالیٹکس کرنی ہوتی، اسی ایوان میں ہی رہنا ہوتا، انہی اسمبلیوں میں ہی رہنا ہوتا، تو پھر تو ہمارے میں اور ٹریڈیشنل پالیٹیشنز میں کیا فرق تھا. اگر ہم اس نظام کو اس طرح سے چلتے رہنے دیں تو مجھے بتائیے کہ پھر جو تحریک انصاف تو نمک میں نمک ہو جائے گی. یہ جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں ظاہر ہے کہ میں ان کو بڑا سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز نے صرف 2 MNAs کو، جس میں سے ایک جو تھے وہ کیپٹن صفدر کے بڑے بھائی تھے، ان کو کہا تھا کہ جا کے استعفے اسپیکر کے منہ پہ مارو، تو انہوں نے فون بند کر کے ہی بھاگ گئے تھے اور اسپیکر کی پھر جتنی انہوں نے منتیں کی تھی. یہاں 127 لوگوں نے عمران خان کے کہنے کے اوپر استعفے دیے اور یہاں دونوں وزرائے اعلیٰ نے اپنی اسمبلی ڈیزالو کی. یہاں تو کلرک کی نوکری کوئی نہیں چھوڑتا. 2 حکومتیں ہم نے چھوڑی کیونکہ یہ وہ کانفیڈنس ہے عمران خان کا کہ ہم عوام میں جائیں گے اور ہم بھاری اکثریت سے دوبارہ. وہ تو ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ اب ایک پنجاب میں محسن نقوی ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ اور کوئی روک ہی نہیں سکتا کہ مرکز میں بھی جب بھی ہوگا جو نگراں وزیر اعظم ہوگا، نگران حکومت ہوگا، وہ وہی ہوگی اور الیکشن کمیشن کا وہی فیصلہ ہوگا جو کہ شاید پنجاب میں آپ نے دیکھا ہے. اور تو یہ پوری صورتحال میں اب دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، پرویز الہی صاحب چلے گئے ہیں، محسن نقوی وزیر اعلیٰ بن گئے، مگر الیکشن کی ڈیٹس کہیں دور تک نظر نہیں آ رہی ہیں. ڈیٹ نہیں ہے الیکشن کی، ایک تو پہلی بار ہوا ہے. دیکھیے کامران صاحب یہ تو بالکل، دیکھیے اگر تو ہم نے یہ کرنا ہے پاکستان میں 8-9 مہینوں میں جو ہوا ہے کہ آئین جو ہے وہ بالکل معطل ہے، اور اگر آپ نے یہ کرنا ہے ہم نے ایک سیمی مارشل لاء میں پاکستان کو چلانا ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ دیکھیے ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر پاکستان میں، اور آج دیکھ لیجئے جس قسم کے حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، یہ آئین کے اوپر اگر بالکل عمل درآمد نہیں ہونا تو پھر تو اور صورتحال ہے. لیکن آئین کے مطابق دونوں گورنرز اس وقت آرٹیکل 105 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہیں جنہوں نے ابھی تک تاریخ نہیں دی ہے. اور جہاں تک اس بات کا آپ کا تعلق ہے کہ ہمارے مخالف حکومتوں میں ہوں گے، ہم نے حمزہ شہباز کے انڈر الیکشن لڑا اور 2/3 اکثریت سے ہم نے 20 میں سے 16 سیٹیں جو ہیں وہ 17 سیٹیں ہم نے جیتی. سو ہمیں امید یہی ہے کہ عوام میں اس وقت اتنی بڑی اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے کہ ہمیں ان مخالف حکومتوں کا فرق نہیں پتہ چلے گا. لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ کا جو ادارہ ہے، اگر وہ آئین کا تحفظ نہیں کر سکتا، اگر وہ بنیادی جو آئین کی شرائشیں ہیں ان کے اوپر ہی عمل نہیں ہوگا، تو مجھے بتائیے کس کی طرف لوگ دیکھیں گے. اداروں کو تھوڑا سا تو اپنی عزت کا، تھوڑا سا اپنی عہدوں کا وہ تو خیال کرنا چاہیے. مگر آپ سے حکمت کا تقاضا ہے نا کہ اب آپ کیا کریں گے اس پوری صورتحال میں جب الیکشن کی ڈیٹس ہی نہ آ رہی ہوں، الیکشن ہی نظر نہ آ رہے ہوں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں پھر تو آپ دیوار سے لگا رہے ہوں گے
اور دیکھیے پاکستان میں ہم نے پوری کوشش کی ہے یہاں پہ سری لنکا جیسی سچویشن نہ ہو. ہم نے پوری کوشش کی ہے پاکستان میں آئین کے حدود کے اندر جدوجہد کرنے کی. لیکن یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ادارے آپ عمران خان جیسے لیڈر کو دیوار سے لگائیں گے، یہاں پہ جب بھی آپ نے اکبر بگٹی کو مائنس کرنے کی کوشش کی، بلوچستان میں آپ ابھی تک امن نہیں بحال کر پائے، آپ نے مجیب الرحمان کو مائنس کرنے کی کوشش کی، آپ نے ملک توڑوا لیا. یہ سوچ اداروں کے جو اہم لوگ ہیں ان کو اپنے دماغ سے نکال کے ایک میگنینمس اپروچ لینی ہوگی، پھر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. ادروائز ہم ایک بڑے کانفلکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف. خبر بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستانیوں کی عذاب جو ہے اس کا سب سے بڑا عذاب، سب سے بڑی مصیبت معیشت ہے، اور آج اس میں پاکستان کے کاروباری شخصیات کو، پاکستان کے جو سرمایہ کار ہیں ان کے لیے ایک اور بہت مشکل گھڑی ہے. آج شرح سود میں مزید اضافہ کر دیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 1%. اس کے ساتھ ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے موجودہ معاشی صورتحال پر اپنی شدید تشویش کا بھی اظہار کیا ہے. IMF پروگرام کی انتہائی کلیدی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے، مگر دور تک IMF پروگرام کی جھلکی ابھی تک نظر نہیں آئی ہے. نہ جانے کیا ہو رہا ہے. بہرحال اس صورتحال پہ نگاہ ڈالتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بنیادی شرح سود میں مزید 1% اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد شرح سود 17% ہو گئی، جو 1998 یعنی پچھلے 25 سال کی بلند ترین شرح ہے. 17% شرح سود میں کاروبار کی رہی سے ایک سخت بھی ڈھیر ہوگی، اور پچھلے 9 ماہ سے روپے کی بے قدری اور مصنوعی ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے معیشت کاروبار سست روی کا شکار ہے، جبکہ مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. ملک میں پچھلے 5 ماہ سے اوسط مہنگائی 25% سے زیادہ ہے. شہباز حکومت پچھلے سال اپریل میں اب تک 9 ماہ میں شرح سود میں 5.25% اضافہ کر چکی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے آج سے مانیٹری پالیسی کمیٹی اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس میں کہا کہ مہنگائی میں اضافے کی وجہ سے شرح سود بڑھانے پر مجبور ہے. مانیٹری پالیسی کے اہداف بتاتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک نے GDP گروتھ کا 2% ہدف حاصل کرنا بھی انہوں نے تسلیم کیا کہ اب تو وہ بھی مشکل ہوگا. گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ ملک کو اس مالی سال میں بیرونی ادائیگیوں کے لیے $33 ارب کی ضرورت ہے. انہوں نے قرضوں کی واپسی کے طریقہ کار اور فائنینسنگ کے انتظامات بھی، جو اس کی فائنینسنگ کی جائے گی اس کے جو انتظامات ہیں اس کی تفصیلات جاری کی. ملک میں پہلے ہی 2 ماہ سے بنیادی شرح سود 16% پر ہے. تاجر، صنعت کار، سرمایہ کار پریشان ہیں. اب 17% بنیادی شرح سود کے بعد کائبور میں بھی اضافہ ہوگا، یا یہ کہ بہرحال اس وقت بھی وہ لیول جو ہے وہ خطرناک ہے، اور ان ریٹس کو اور اس شرح کو سوچ کر ہی بزنس کمیونٹی تشویش میں مبتلا ہے. ویسے بھی مہنگے قرضے لے کے نیا کاروبار یا بزنس میں توسیع کرنا نقصان کا سودا ہے. کوئی بعید نہیں کہ اب لوگ کسی نئے کاروبار میں پیسہ لگانے کے بجائے، رسک لینے کے بجائے اپنا سرمایہ، اور ایسی صورتحال میں ہوتا ہے، بچت اسکیموں میں، فکسڈ ڈپازٹس میں، میوچل فنڈز میں لگائیں گے، اور بہرحال پورے ملک میں رینٹ سیکنگ کی ایک فضا بن جائے گی. اس آج کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹیز. بہت بہت شکریہ سہیل صاحب. 1% تو بالکل امید تھی، اب یہ وقت آ گیا ہے پاکستان میں کہ ہر آدمی کو پتا تھا کہ اب یہ 1% بڑھ کے 17% ہو جائے گا، جبکہ مہنگائی کی شرح تو ابھی بھی بہت زیادہ ہے اور شاید اس میں مزید اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے. تو یہ 17% بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب پیک کر گیا؟ تھینک یو کامران بھائی. میرا خیال میں جو ان کا اسٹیٹمنٹ پہلا ہی ہے جو مانیٹری پالیسی کا، وہ یہی بتا رہا ہے کہ جو توقعات ہیں انفلیشن کی وہ بڑھتی ہوئی ہیں، اسی لیے انہوں نے 1% بڑھایا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کور انفلیشن بھی بڑھ رہا ہے اور پچھلے کافی مہینوں سے بڑھ رہا ہے. اور جو ابھی IMF کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے، اور جس میں بجلی کے ریٹس، گیس کے ریٹس، پیٹرولیم کے ریٹس، ڈیزل کے ریٹس ایڈجسٹ کرنے ہیں، تو ہماری بھی توقع یہی ہے کہ آلدو اسٹیٹ بینک تو کہہ رہا ہے کہ 22-23% رہے گا، ہماری توقع ہے کہ یہ 25% یا اس سے اوپر ہی رہے گا. اور اگر یہ ٹائملی IMF کا پیسہ یا فرینڈلی کنٹری سے پیسہ نہیں آیا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ مزید بڑھانا پڑے آگے جا کے. اور اب سیاسی ماحول بھی نہیں پتہ کہ شاید یہ حکومت رہے یا کیئر ٹیکر آئے، تو اس کے چینج آف گارڈ سے بھی اسٹانس چینج ہو جاتا ہے، جو ہم نے 2018 میں بھی دیکھا تھا کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی تو جو فلیکسیبلٹی تھی سینٹرل بینک کی وہ بڑھ گئی تھی. تو میرا خیال میں آپ کا یہ سوال کہ یہ پیک ہے، میرے خیال میں یہ پیک نہیں ہے. اگر حالات برے ہوئے تو انٹرسٹ ریٹ مزید بڑھ سکتے ہیں. اب یہ جو اس کی وجوہات ہیں، کیونکہ وہ میں نے پوری پریس کانفرنس سے نہیں دیکھی، آپ نے بہت کلوزلی فالو کیا ہے. آبویسلی کہ اس میں
हुकूमत की वीकनेसेस हैं, मैनेजमेंट की वीकनेसेस हैं, हमारी बड़ी शॉर्ट कमिंग्स हैं, हमारा फंड अभी तक जो है वो एक तौर पे स्टक है। क्या सेंट्रल बैंक उस पर कुछ नर्वस, कोई परेशान, कोई उसने तशवीश का भी इजहार किया? बिल्कुल किया है कामरान भाई। अगर आज आप स्टेटमेंट पढ़ें कमेटी का तो उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली लिखा है कि जो IMF का जो 9th रिव्यू है वो क्रिटिकल है, और एनालिस्ट मीटिंग में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गवर्नर साहब ने भी कहा कि ये जो स्पेकुलेशन है या होर्डिंग है या जो अनसर्टनटी है उसकी एक वजह यही है कि इन्फ्लोज नहीं आ रहे और IMF के प्रोग्राम का नहीं पता। दूसरी जानिब एक पैरा में स्टेट बैंक ने लिखा है कि जो मॉनेटरी टाइटनिंग है वो इनकंसिस्टेंट है फिस्कल स्टांस से। इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री है या जो गवर्नमेंट है वो फिस्कल साइड को प्रॉपर मैनेज नहीं कर रही। इसका इशारा ये है कि वो टैक्सेस भी नहीं बढ़ा रही, ना खर्चे कम कर रही है। तो काफ़ी कैटेगोरिकली तनकीद की है उन्होंने हुकूमत की स्टांस पे, और मेरे ख्याल में ये एक आई ओपनर होना चाहिए हुकूमत के लिए कि IMF को भी जो भी रिव्यूज़ है उसको कंप्लीट करें, और जो फिस्कल साइड पे जो वीकनेस है और फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ गया है उसको भी कंट्रोल करें। एक चीज़ तो पक्की है, क्योंकि इसीलिए शायद आज गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा कि जो एक इंतहाई मामूली सी हमने रखी थी इस दफ़ा GDP ग्रोथ 2% की, अब वो कह रहे हैं कि वो भी होना मुश्किल है। उसकी एक वजह ये भी है ना कि जब इस किस्म की इंटरेस्ट रेट रिजीम होगी तो लोग तमाम पैसा किसी कारोबार में भी लगा होगा, किसी असासे में भी लगा होगा, उसको निकाल के उसको जो है वो फिक्स्ड इनकम में लगा देंगे या इस पे लगा देंगे, क्योंकि उसकी आमदनी तो फिर अब बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जी, हो ही ये रहा है, और मेरे ख्याल में हुकूमत चाह भी ये रही है कि जो एक आम आदमी है या जो हमारी कंजम्पशन है वो कम हो जाए और पैसा सरकार के पास आ जाए। जब कंजम्पशन कम होती है तो ठीक है, GDP कम होती है, मगर हुकूमत को इंपोर्ट कम करना पड़ता है, फिर इन्फ्लेशन कम हो जाता है। तो ये तो आई थिंक बाय डिज़ाइन है या स्ट्रेटजी है। जहाँ भी मुल्क क्राइसिस में होता है, जैसे अफ्रीकन मुल्क हैं बहुत सारे जो डिफ़ॉल्ट के करीब हैं या डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, वहाँ भी स्ट्रेटजी यही की जाती है कि आप डिमांड को इतना कर्टेल करें कि कुछ अरसे के बाद वो महंगाई ऑटोमेटिकली कम हो जाए। तो मेरे ख्याल में आज हुकूमत का शायद सेंट्रल बैंक का फोकस GDP 1% या 2% नहीं है। उनका कंसर्न ये है कि जो करेंसी है वो कंट्रोल में आए और जो रिजर्व्स की पोजीशन है वो बेहतर हो। ये जो गवर्नर साहब कह रहे हैं ये भी एक अजीब सी बात है कि जहाँ पर एक्सचेंज रेट में इतना मैसिव जो है, एक तो 4-5 रेट और फिर जो है बेसिक जो इंटरबैंक का रेट है और जो जेन्युइनली के ओपन मार्केट का रेट है उसमें इतना बड़ा फ़र्क है, लेकिन वो कह रहे हैं ये मार्केट बेस्ड है। नहीं कामरान भाई, देखिए हमने तो ये 98-99 में देखा था 46 रुपये का ऑफिशियल रेट होता था और 55-56 रुपये का कर्व का रेट होता था। 20% का फ़र्क था, जिससे रेमिटेंस हमारी 30-35% गिर गई थी। तो अगर ये ज़्यादा कंटिन्यू करेगा तो पिछला महीना 20% गिरा है, अगले 2-3 महीने के बाद 30% गिर जाएंगे। बहुत सारे IT के जो एक्सपर्ट्स हैं या IT जो की सर्विसेज वो भी पैसे नहीं ला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में शायद उनका कुछ और कहना चाह रहे थे, या शायद जो कहना चाह रहे थे वो कह नहीं पा रहे थे। प्राइस डिस्टॉर्शन तो कोई भी चीज़ का हो वो अच्छी बात नहीं है, और यही IMF चाहता है कि कोई डिस्टॉर्शन ना हो। अब हो ये रहा है कि सब लोग या तो डॉलर की बात कर रहे हैं या फिर डॉलर में आर्बिट्राज कर रहे हैं कि अगर मैं ऑफिशियल से ले लूँ और फिर ब्लैक में बेच दूँ और फिर ग्रे मार्केट से ले लूँ, फिर एक्सचेंज कंपनी से बेच दूँ, तो क्रेडिट कार्ड में रेट कम है तो डेबिट कार्ड में रेट ज़्यादा है। तो ये एक रेट नहीं है, ये मल्टीपल रेट्स हो गए हैं। और अगर गवर्नर साहब जो भी कह लें इसके नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं, और इवेंचुअली इट्स अ मैटर ऑफ टाइम इनको ये रेट को कंसिस्टेंट करना पड़ेगा ताकि जो डिस्टॉर्शन है वो भी ख़त्म हो जाए और लोग जो हैं इसमें आर्बिट्राज करने के बजाय अपने कारोबार में फोकस करें और पैसा वहाँ लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद सुहेल हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।